कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। आपका मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत मांगेगा, मगर इसकी सजा में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। वो पूरे एतमाद से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था कि जेब में पड़ा फोन चिंगारने लगा। हाँ भाई, क्या खबर है? साहब, जो खुफिया कैमरा नष्ट किया था, इनमें कोई खराबी पैदा हो गई है, या फिर वो लोग चुकन्ने हो गए हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। वो उजलत में सिपाही के हमरा तफ्तीशी सामान लपेटने लगा। इसी दौरान पेशेंट और उसकी वालिदा के साथ तसल्ली तशकी का दामन का ना छोड़ा। मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं आप लोगों की मुजरिम कटहरे में ला कर ही चैन से बैठूंगा। माजी वालदैन की दुआओं में बड़ा असर होता है। अपनी बेटी के हक में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें कि इसके जख्मी दिल व दिमाग को करार मिले। आपको जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। वह अलविदाई कलमात के साथ लंबे डग भरता हॉस्पिटल के अंदर बैरूनी दरवाजे से बाहर चला गया। सिपाही को उजलत में सवार होने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग निशात पर बैजुमान होते ही गाड़ी उड़ाने लगा। शौकत नफरी को लेकर आस्ताने पहुंचो, चारों तरफ से घेरे में ले लो, कोई शख्स अंदर बाहर ना होने पाए। जो बात ना सुने उसकी टांगे बाजू में गोली पेवस्त कर दो। साहब, अगर मुरीद हो तो भी इसका भी यही हशर होना चाहिए। इन मुरीदों की वजह से इन मुशरिकों के अड्डे आबाद हैं, या आस्ताने दरगाहें सब शिरक की फैक्ट्रियां हैं। वो गमो गुस्से से कफ उड़ाने लगा। बाजी में मिले जख्म हरे होने लगे, वायरलेस पर दोबारा भगदड़ मचने लगी। साहब, सारा इलाका घेरे में है। शौकत, जब तक मैं न बोलूं छापा नहीं मारना, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पीछे हॉस्पिटल में पुलिस के एहलकार के निकलते ही वो टूटकर बिखरने लगी। आंसू की लड़ियां सैलाबी रे लेकर समा बांध रही थीं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जाहिल औरत अल्लाह की वसी रहमत को छोड़कर जमीन के फिरौनों के पास शिफा ढूंढने चली गई। मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दे। माँ की हालत भी अबतर होने लगी। काश मैं तेरी बात मान लेती और तुझे वहां पर ना लेकर जाती। अल्लाह के सामने रोती गिड़गिड़ाती, वो रब तुझे शिफा दे देता। जिसने पैदा किया, तुझे सांसें बख्शी, तुझे शऊर दिया, वो एक नजर बद ही तू थी तुझे। माँ बेटी के थामे हाथ आगोजारी में मुब्तला थी। लुटी पिटी बेटी एक ही नुक्ते पर नजर टिकाए अशकबार थी। इसने जुबान जैसे सिर्फ पुलिस एहलकार के लिए ही खोली थी। अब तो इसकी जुबान पर मजबूत कुफल थे। माँ के लिए बेहद इसरार पर वो एक लफ्ज भी न बोली। जब बर्दाश्त जवाब देने लगी तो अपना चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी और यकदम हिचकी बन गई। मुठियां बींचकर बिस्तर पर चादर को नोचने लगी। छोड़ दो मुझे, कोई भी मुझे हाथ न लगाए। मैं नापाक हो चुकी हूँ, मुझे दरिंदे ने नोच डाला है। मेरी पाकीज़गी गलाजत में बदल चुकी है। मेरे ख्वाब रेजा रेजा हो चुके हैं। मेरी रूह किच्ची किच्ची है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जात की खुशियां बिखर चुकी हैं। मैं पागल हूँ, हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। वो बेकाबू होकर दोबारा चिल्लाने लगी। मेरी शहजादी होश कर। बूढ़ी माँ की बेबसी और लाचारगी अपनी अरूज पर थी। मेरी बच्ची होश कर, तेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। खुदारा मेरी बच्ची की मदद करे कोई। माँ कमरे से निकलकर बरामदे में भागकर नर्स बुला लाई। देखें मेरी बच्ची कैसी हरकतें कर रही है। माँ जी, आप बैठ जाएं। इनको सुकून आवर टीका लगाना पड़ेगा। इन्हें ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत है। वो वहां पर पहुंच चुका था। मुहासरा ज़दा आस्ताना इनके कब्जे में आ चुका था। अब पुलिस एहलकार बंदूक के ताने अफसर बाला के हुक्म के मुंतजिर। इसने पुलिस की गाड़ी सीधा आस्ताने के सामने ला खड़ी की। पैट में अड़ीसा पिस्तौल निकालकर आस्ताने के मरकजी दरवाजे से दंदनाता अंदर दाखिल हो गया। ओए, ये क्या बदतमीजी है? अल्लाह वाला भाग आया। आली हजरत अंदर दम की महफिल सजाए बैठे हैं। वो उसके वावेले को नजरअंदाज करता भारी बूटों की ठोकर से आली हजरत का दरवाजा खटखटाने लगा। कितना गुस्ताख इंसान है, इतनी पहुंची हस्ती के मद्दे मुकाबिल आ रहा है। इनकी शान में गुस्ताखी करता है, बेकार आदमी, गुनाहगार कहीं का। शौकत, मुनीर, शहाब, जल्दी से ये दरवाजा तोड़ दो। मुरीदों के झुमगट्टे में चहमगोइयां शुरू हो गईं। सभी जोहला पुलिस एहलकार की गद्दी नशीन की शान में गुस्ताखी पर शिकवा की ना दिखाई दे रहे थे, मगर डंडों के डर से अपनी जगह से हिल नहीं पाए। आली हजरत की धाड़ सुनाई दी। अल्लाह वाले, ये क्या माजरा है? मैं दम झाड़ में मसरूफ था। तुम क्यों शोर मचा रहे जा रहे हो? वो चौगा 10-12 नुमा बन के लटकाए बाल बिखरे खूनख्वार नजरें लिए कमरे से नमूदार हुआ। कौन हो तुम? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई बगैर इजाजत के मेरे सामने आने की, जहाँ पर औरजात मौजूद होती हैं? हम इनकी इज्जत के मुहाफिज हैं। पुलिस एहलकार खामोशी और तहम्मुल मिजाजी से इसकी बकवास बर्दाश्त कर रहा था। शौकत, इन तमाम जानियों को हथकड़ी लगाओ। क्या बकवास कर रहे हो ये अफसर? आली हजरत बिलबिला उठे। तेरे सारे काले करतूतों के सबूत मेरे पास मौजूद है।
تیری یہ گدی نشینی تیری ناک کے ذریعے باہر نکلنے والی ہے۔ اعلیٰ مرشد نے سنتے ہی ساتھ دوڑ لگا دی، جبکہ اللہ والا بھی نکلی داڑھی پھینک کر دم دبا کر بھاگنے لگا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، تمہارے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ وہ سٹ پیٹ گھوڑے کی طرح گلے میں لٹکے منکے اتار کر اندھادھند بھاگنے لگا۔ ہوائی فائرنگ نے اس ولی الشیطان کے حواس باختہ کر دیے۔ ہف پف کا تاستانے کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف بھاگتا، اگر سامنے پولیس کی نفری بندوقیں تانے ملتی۔ شہاب ان دونوں کو پکڑ کر ان کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دو۔ وہ حکم نامہ جاری کرے عورتوں کے جمع غفیر کی طرف بڑھ گیا۔ سبھی اپنے دوپٹوں سے چہرے چھپانے لگی۔ آپ لوگوں میں ذرا سی شرم و حیا باقی ہے جو اس طرح کے سانڈوں کے پاس شفا ڈھونڈنے آتی ہیں؟ آپ لوگ جانتی ہو یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے جس نے 3 دن قبل ایک نوجوان لڑکی کا جنسی استحصال کیا ہے، جو ابھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس خبیث النفس نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے، نہ جانے کب اس یہ گناہنے دھندے میں ملوث ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی خداؤں کی پجاری بن بیٹھتے ہیں۔ وہ غم سے چور اپنے اندر کا ابال نکال رہا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھی تشویش کا حصہ بنا لوں۔ ان میں سے ایک فوراً کھڑی ہو گئی۔ صاحب میں آپ کی تفتیش کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ برقعے میں ملبوس چہرہ چھپائے ان سے حیران کر گئی۔ آپ کی تعریف؟ میری تعریف بس اتنی ہے کہ میں آپ کو ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہوں۔ شوکت، ان محترمہ کی تمام تفصیلات لے کر انہیں تھانے لے چلو۔ گدی نشین اور اس کے چیلے کی چمڑی ادھیڑتے تھانے پہنچو۔ میں کچھ دیر بعد تم لوگوں سے ملتا ہوں۔ وہ تمام عورتوں کو یہاں سے گھر لوٹنے کا عندیہ سنا کر اپنے اگلے شکار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہادیہ، دیکھو تو صحیح یہ گلدان کتنا سج رہا ہے۔ جی، وہ دھیما مسکرائی اور اپنے کام میں جت گئی۔ شکر ہے ہمیں گھر مل گیا ہے، اور بہت ہی صاف ستھرا گھر ہے۔ امی بابا آئیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے نا، ہے نا؟ وہ مختصر بول کر خاموش ہو گئی۔ فارس کام کے ساتھ ساتھ ہادیہ کو باتوں میں مشغول رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طویل خاموشی اسے بار بار تاریک ماضی میں دھکیل دیتی ہے۔ آج کھانا گھر پکے گا یا باہر سے سبزی لے آؤں؟ فارس، آپ نے مجھے بکرے کی سبزی کھلا کھلا کر بھینس بنا دینا ہے۔ کوئی بات نہیں، بکری کے بجائے بھینس ہی منظور ہے۔ فارس، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ چاہتے ہیں میں موٹی ہو جاؤں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بول کر گلدان میں بناوٹی پھول مرتب کرنے لگا۔ مگر مجھے تو اعتراض ہے۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی۔ تاکہ آپ باہر کسی اور عورت کو دل نہ دے بیٹھے۔ ہائے ہائے، جلنے کی شدید بو آ رہی ہے۔ جلوں گی اور ساتھ جلاؤں گی بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فارس کو دھمکا گئی۔ ادھر آؤ ذرا، مجھے دھمکاتی ہو؟ وہ لپک کر اس کے پکڑنے لگا، مگر وہ بانکی کچنار اسے چکما دے کر صوفے کے ارد گرد بھاگنے لگی۔ اسے ہر چھوٹی بات پر بھاگنا دوڑنا کتنا پسند ہے۔ کم عمری میں ہی صحیح یہ سب کچھ چھین لیا گیا تھا اس بیچاری سے، بس ہر بات میں کھیل کود چاہتی ہے۔ فارس سوچ کر رہ گیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ ہادیہ، تم سمجھتی ہو اس سے تیز بھاگ سکتی ہو؟ وہ زبان نکالے آنکھیں ٹیڑھی کیے سے مزید چرانے لگا۔ وہ ایک فوجی ایک الٹی کلا بازی لگا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا بھاگ کر دکھاؤ۔ یہ لے، وہ کھلکھلاتی عقب سے اس کے کندھوں کو جکڑ کر جھولنے لگی۔ ہادیہ، بڑی ہو جاؤ، تم ہمارے گھر کی بڑی بہو ہو یار۔ تو محترمہ، بڑی بہو بچوں والی حرکتیں نہیں کرتی ہیں؟ میں تو کروں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں، مگر امی بابا آئیں گے، ان کے سامنے یہ سب حرکتیں کرنے کی ہمت ہے تو کرتی رہنا۔ وہ اس کے ہاتھ کندھوں سے اتارتے ہوئے سامنے کھینچ لایا۔ آپ کے بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ بہو بیٹا نئی نئی شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، کتنی سمجھدار ہو گئی ہو۔ کیا کروں، فوجی کی بیوی جو ہوں، نہ ڈر سپہ سالار، خطروں کی کھلاڑی اور جان باز۔ وہ لاٹ سے اترا کر اس کے ہزار سے نکلنے لگی۔ بھینس بننا ہے؟ فارس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ چاہتے ہیں تو بننے کے لیے تیار ہوں۔ پوہینی جیسی بڑی بڑی آنکھوں کو گول گول گھمانے لگی۔ چلو پھر سبزی کھانے چلتے ہیں۔ نہیں جی، نہیں چاہ رہا، جب سے آئے ہیں باہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ آج میرا اپنے گھر میں پہلا دن ہے، لہٰذا میں آج کھانا خود بناؤں گی۔ جو حکم بہن صاحبہ، گینڈا حاضر ہے۔ ہادیہ کی کھنکھناتی ہنسی کے جل ترنگ بجنے لگے۔ آپ نے خود کو کون سا نام دے دیا ہے؟ پتہ ہے گینڈا کتنا بدصورت ہوتا ہے؟ تو کیا بھینس خوبصورت ہوتی ہے؟ فارس نے اسے چھیڑا۔ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے سرکار، بعض تو بھینسوں پر بھی مرتے ہیں۔ وہ دوبارہ کھی کرنے لگی۔ میں نے آج تک کسی گینڈے کو کسی بھینس پر مرتے نہیں دیکھا۔ کوئٹہ میں پایا جانے والا گینڈا بھینس کا شدائی بنتا جا رہا ہے، تو میٹھی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھا، بس محبت بری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہادیہ، جی فرمائیں۔ کسی دن کچلا کا روش کھانے چلتے ہیں، تم کھاؤ گی کیا؟ جناب،
جب آپ کے والدین آئیں گے تب ہم جائیں گے، ورنہ فضول خرچی کی ضرورت نہیں۔ اس میں کون سی فضول خرچی ہے؟ بھائی، جب گھر موجود ہے، بیوی موجود ہے، سہولتیں موجود ہیں تو پھر کیوں جائیں؟ پہلے آپ کی سوئی سجی پر اٹی ہوئی تھی اور اب کچلا کر روش یاد آ گیا۔ وہ لڑاکا ساسوں کی طرح اسے چکما دے کر چلتی بنی۔ ہماری شادی دیکھا ہے کن حالات میں ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں، اب شادی ہو گئی سو ہو گئی، اب گھر بیٹھ کر موجیں کریں۔ وہ اس کے پیچھے باورچی خانے میں چلا گیا۔ پتا ہے کیا؟ کیا؟ مجھے بکری کو بھینس بنانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ بس بس، اب لاڈیوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جلدی سے تمام چیزیں مرتب کر کے امی بابا کو ویڈیو کال کر کے دکھاتے ہیں۔ تو فارس کی آنکھوں میں بدلتا رنگ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ بکری صاحبہ، گھر کے شیروں والی مارتی ہو اور کام لومڑی والے کرتی ہو۔ شیر اور لومڑ آپ کو ہی مبارک ہو۔ میں اپنا کام ختم کرنے جا رہی ہوں۔ وہ چند قدم کے فاصلے سے فارس کو ہاتھ ہلاتے ہوئے باورچی خانے کے دراز کھنگالنے لگی۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں کچھ دیر بعد آ رہا ہوں اور جب آؤں تو مجھے کھانا تیار ملے، اس نے ہانک لگائی۔ مونگ چھلکوں والی سامان سے برآمد ہوئی ہے، یہ یقیناً آپ کی امی نے سفری سامان میں ڈال دی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی بنا لو۔ وہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سنیں؟ جی سنائیں، فریج میں تو کافی سامان پڑا ہوا ہے۔ کون سا سامان؟ ٹماٹر، مرچیں، دھنیا اور آلو۔ تو استعمال کر لو، آبی صاحب نے ان تمام چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ موجے کرو میری چھوٹی بکری اور بڑی بڑکے۔ فارس، آپ ادھر ہی آ جائیں، دونوں باتیں کرتے ہیں تاکہ باتوں باتوں میں کام جلدی نپٹ جائے۔ ہادیہ فارس کی عاشق بنتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ محبت بھرے لہجے میں اس کے قریب آ گیا۔ اگر عاشق بن رہی ہوں تو فارس صاحب کا ہی فائدہ ہے، وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ کمرے میں جلتا 60 فوٹ کا بلب ٹمٹما رہا تھا، جبکہ وہ صبان کے انتظار میں تھکی ہاری آدھ کھلی آنکھوں سے عبدالنافع کو پاس لٹائے دھیرے دھیرے لوری کے ساتھ تھپک رہی تھی۔ سو جاؤ میرے شہزادے سو جاؤ، علینا معصوم پھول کو تھپ تھپاتے ہوئے ساتھ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ تو کمرے میں داخل ہوا تو مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صحن کی بتی وہ داب سے چل رہی تھی، مگر بتی کے ارد گرد منڈلانے والی ہستی غائب تھی، یقیناً کمرے میں ہوگی۔ صبان رت جوکوں کا مارا اور دوسرا 14 گھنٹے کی تھکان سے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تو ان دونوں معصوم چہروں کو سوتا پا کر دل میں اطمینان اتر آیا۔ یہ اڑیل چڑیل سونے میں کتنی بھولی بھاری لگتی ہے، مگر جب ضد پر اتر آئے تو البس اللہ کی پناہ، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور مانی کی طرف بڑھ گیا۔ روزانہ کی طرف غسل لے کر تازہ دم ہوا، بغیر کسی دباؤ سکون سے نہایا، ورنہ علینا اس کے جاتے ہی منٹ گننے لگتی ہے۔ کچھ سوچ کر بستر کی پائنی پر جا بیٹھا اور اس اڑیل چڑیل کا بغور جائزہ لینے لگا۔ آج فرصت میں سے دیکھنے کا سنہری موقع تھا، ورنہ وہ تو بغور دیکھنے میں دفعہ 144 لگا دیتی ہے۔ صبح نے ذرا قریب ہو کر دھیرے سے عبدالنافع کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا تو وہ یکدم ہڑبڑائی۔ کون؟ وہ مخمور لہجے میں گھبرائی ہوئی۔ علینا، میں ہوں صبان۔ تو آپ یہاں پر کیا کرے ہیں؟ وہ دھیرے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں عبدالنافع کو بوسہ دینے آیا تھا۔ دے لیا؟ نہیں ابھی نہیں۔ تو دے لیں، اپنا راستہ ناپیں۔ بلکہ علینا سارا دن راستہ ہی ناپتا رہتا ہوں، اب تھک چکا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ تو اپنی طرف جا کر آرام کرے، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ وہ جمائی روکتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ وہ ثانیوں کی طرح پوچھنے لگی۔ میرا سر درد کر رہا ہے، وہ بستر کی دوسری طرف جاتے ہوئے تھکن سے بولا۔ چلے میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، شاید آرام آ جائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ لیٹتے ہی آنکھیں موند گیا۔ عبدالنافع کے بابا آپ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں اور بات بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ کہاں پر سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بڑی بتی بجھا کر چھوٹی بتی جلاؤ اور آپ بھی سو جاؤ، 11 بج رہے ہیں۔ علینا دکھی دل کے ساتھ اٹھی، چھوٹی بتی جلا کر اپنی طرف آن لیٹی، جبکہ عبدالنافع بستر کے بیچ میں لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ سنے؟ جی، صبح ناچ ہوتے ہوئے بھی جواب دے گیا۔ مجھے سر دبانے دیں، وعدہ کرتی ہوں گلا نہیں دباؤں گی۔ وہ بولتے ساتھ رونے لگی۔ یا اللہ، علینا، آج اگر عبدالنافع خاموشی سے سو رہا ہے تو آپ رونا شروع کر دیا ہے، تو آپ سر دبوا لینا، آپ کا کیا جاتا ہے؟ میرا تو کچھ نہیں جاتا بھائی، البتہ آپ کو مزید تھکانا نہیں چاہتا۔ آپ سکون سے سو جاؤ، سارا دن عبدالنافع کے ساتھ لگی رہتی ہو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہیں، اور آپا نے بتایا تھا کہ اگر شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو فرشتہ رات بھر لعنتیں بھیجتا ہے۔ وہ سوگواریت سے گویا ہوئی۔ فرشتے لعنتیں بیوی پر بھیجتے ہیں یا دونوں پر؟ میرے خیال میں دونوں پر بھیجتے ہیں۔ وہ فوراً بولی۔ غلط، فرشتے صرف بیوی پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لعنتیں ملے؟ میں نے کب چاہا؟
تو پھر میری بات مان کیوں نہیں رہے؟ سبحان اللہ چارگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آ جاؤ بھائی، سر دبا لو، ساتھ میں گلا بھی دبا دو۔ توبہ توبہ، کیوں دباؤں میں آپ کا گلا؟ میں دوزخ میں گھر بناؤں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں۔ جی بالکل، آپ پاگل نہیں بلکہ ان کی سردار ہو۔ دیکھا ہے، آپ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ وہ بھاما رونے لگی۔ میں مذاق کر رہا تھا میری ملکہ علینا، میں خطا کار، گناہ گار۔ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، خدا چین سے سو جاؤ۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، روز آ جاتی ہے۔ آج کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ آج مجھے آپا نے سمجھایا ہے۔ سبحان کو نئی فکر نے آن گھیرا۔ آپ نے آپا کو کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، خود ہی ہمیشہ کی طرح سمجھانے بیٹھ گئی۔